बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 4 के टीवी के प्रोग्राम चाय अदब में इदरीस नाज आपके खिदमत में बड़े अदब के साथ सलाम पेश करता है, कबूल फरमाइए। मोहतरम नाजरीन, रंगों की अपनी एक जुबान है, उनकी अपनी एक बॉडी लैंग्वेज है, रंगों की अपनी खासियत है और रंग अपनी एक दुनिया रखते हैं। हर रंग आंखों पे और फिर एहसासात पे, ख्यालात पे और तबीयत पर अपने अपने असरात छोड़ता है। और ये बात मैं किसी मफरूजे की बुनियाद पर नहीं कह रहा, मेडिकल साइंस भी यही कहती है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर हजरात हमें ये कहते हैं कि हरा रंग आपकी बिनाई को तेज करता है, आपकी तबीयत में हशाशियत बशाशियत पैदा करता है, इसलिए कहा गया कि हरा रंग ज्यादा देखें। अभी मैं गुफ्तगू को उस मरहले पर नहीं आया जहां मैं गुम्दे खजरा का हवाला देकर भी ये साबित करूं। अभी मैं बड़ी इनिशियल स्टेज पर बात कर रहा हूं। तो रंगों की अपनी एक दुनिया है। सब्ज रंग, हरा रंग आंखों को तरावत बख्शता है, उनको फरहत बख्शता है, राहत बख्शता है, आपकी बिनाई को तेज करता है, ये मेडिकल साइंस कहती है। बर्रे सगीर में अरूसी जोड़ा लाल रंग का यहां पहनाया जाता है दुल्हन को। उसकी वजह यह कि जिन्होंने रंगों पर रिसर्च की, उन्होंने अपनी तहकीक के नतीजे में लिखा कि सुर्ख रंग मर्द की हिस्से लताफत को या उसकी शहवत को बढ़ा देता है। ये जिन्होंने रंगों पे तहकीक की, उन्होंने लिखा इसी वजह से सुर्ख रंग मर्द को अट्रैक्ट करता है, उसके लिए अट्रैक्टिव है। इसलिए दुल्हन का जो अरूसी जोड़ा है वो सुर्ख रंग है बरे सगीर में। और कासनी रंग जो है वो औरत की हिस्से लतीफ को हवा देता है, इसलिए औरत को जो अट्रैक्ट करता है कलर वो कासनी रंग है, पर्पल कलर। तो जितने भी रंग हैं उनकी अपनी अपनी जुबान है। आज मेरा मौजू मुख्तलिफ रंगों पर नहीं है, किसी एक मखसूस रंग पर है, क्योंकि मुझे कहा जाता है, बार बार मुझसे पूछा जाता है कि आपने ये रेड कलर का मफलर जो है क्यों पहना है, ये लाल रंग का मफलर क्यों है। तो मुझे चूंकि सिर्फ आज लाल रंग पे बात करनी है, जिंदगी ने कभी वफा की तो मैं सारे रंगों पर इंशाअल्लाह ताला अपना जो सबक है आपकी खिदमत में पेश करूंगा, आपको सुनाऊंगा कि रंगों के बारे में मैंने कितनी तहकीक की। आज मैं सिर्फ लाल रंग पर बात करूंगा अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, लाल रंग जो है ये मैंने क्यों चुना, लाल रंग का मफलर, तो इस पे मुझे गुफ्तगू करनी है, अपनी मारूजात और गुजारिशात आपके हुजूर पेश करनी है। पहली बात तो ये, मैंने जो तमहीदन 4 कलिमात कहे उनसे ये साबित हुआ कि जो रंग होते हैं ये बिला वजह नहीं होता कि आपने एक रंग चुन लिया तो उसकी कोई वजह तस्मिया नहीं है। नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। रंगों की अपनी एक दुनिया है। रंग आपके एहसासात के, आपके ख्यालात पे, आपके जज्बात पे गहरे असरात छोड़ते हैं, इसीलिए हम कोई मखसूस रंग चुनते हैं। उसकी एक कहानी होती है। ये नहीं होता कि कोई भी आपको मफलर मिला, कोई आपको रुमाल मिला, कोई आपको कलर मिला। मैं आपको तारीख इस्लाम से मैं अपने दोस्तों को मिसाल दिया करता हूँ, आपके हुजूर भी वो मिसाल रखता हूँ कि कायनात की सबसे बड़ी हस्ती रसूल इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐवी नहीं उन्होंने किसी भी जंग में, आप जानते हैं कि जितनी भी जंगें हुई और जितने भी गज़वात हुए, रसूल इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कबीले के सरदार को एक अलम अता फरमाया करते थे कि इस जंग में फलां कबीले का सरदार जो होगा वो अलम बरदार होगा, वो अलम उठाएगा। सामीन किराम, हैरत की बात है जब मैंने तारीख को इस अंदाज से देखा और बिलखुसूस हमारी जो जंगे और गज़वात हैं उनको इस अंदाज से देखा, तो एक हैरत अंगेज चीज सामने आती है कि रसूल इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगे मुसलमानों पे आके मुसल्लत होगी, जैसे जंगे बदर है, जंगे खंदक है, और वो जंगे जो मुसलमानों पर मुसल्लत हुई, जो जंगे मुसलमान लड़ना नहीं चाहते थे, किसी सूरत भी लड़ना नहीं चाहते, उसके लिए तैयारी नहीं थी मुसलमानों की, लेकिन वो मुसल्लत हो गई और मुसलमानों को बामरे मजबूरी वो जंगे लड़नी पड़ी। जो जंगे मुसलमानों पर मुसल्लत हुई हैं, उन जंगों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अलम अता किए हैं उनका कलर ब्लैक था। सिर्फ एक जंग में ब्लैक कलर तो था ही, लेकिन उस पर एक सुनहरे रंग का, गोल्डन कलर का उकाब बनाया गया था। कुछ जंगों में सफेद परचम है, और जो जंगे हमने सरहदों से बाहर जाके लड़ी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जगह जैसे कि फतेह खैबर है, खैबर की जंग है, खैबर की जंग में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर सरहद से बाहर जाके लड़े तो उसमें रेड अलम था।
اس کا مطلب کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جب اپنی سرحد سے باہر جا کے لڑنا ہے، اور آج کا موضوع یہ بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا 2 طرح کی جگہ آپ کہیں گے کہ جب اسلام امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، تو آپ نے سرحد سے باہر جا کے جنگیں کیوں لڑی؟ کیا اس کی آپ وضاحت کر سکتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں اسلام جو ہے یہ ایک سلامتی کا مذہب ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے سرحد سے باہر جا کے جنگیں لڑی؟ اس کا مطلب کہ مسلمان جو تھے انہوں نے بھی افینس کیے۔ تو 2 طرح کی جنگیں آپ دیکھیے کہ ایک ڈیفینس ہے، اور یعنی کہ ڈیفینس آف افینس، اور ایک ہے افینس بٹ فار ڈیفینس۔ 2 طرح کی جنگیں ہیں۔ آپ دیکھیے اس کمرے میں سانپ نکل آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈسے، آپ کو کسی کو ڈسے، وہ یہاں سے گزرتا ہوا کسی اور طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم سانپ کو دیکھیں گے اس کی سمت کسی طرف بھی ہو تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ بھاگ کے اسے مارنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ اس نے ابھی تک کسی کو ڈسا نہیں ہے، اور وہ تو کمرے سے باہر نکل رہا ہے، باہر کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے اسے کیوں مارنے کی کوشش کی؟ اس لیے کہ اس کمرے سے نکل بھی گیا، چونکہ ڈسنا اس کی فطرت ہے، وہ کسی اور کو ڈسے گا۔ ہم اس لیے یہ ہے اس پہ حملہ ہے افینس بٹ فار ڈیفینس، کہ ہم کسی نہ کسی کا یا اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ تو جو جگہ ہم نے باہر جا کے لڑی، سرحدوں سے باہر جا کے لڑی، یہ بھی آج کا موضوع نہیں ہے، اس پہ بھی زندگی نے اگر نصیبے نے یاوری کی تو اس پہ بھی بولوں گا۔ تو وہ جگہ جو سرحد سے باہر جا کے لڑی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں ریڈ علم تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے مزار شریف پر، ان کے روضہ اقدس پر جو ہمیں پرچم نظر آتا ہے، جو علم ہے وہ ریڈ ہے، اور غازی عباس کے مزار شریف پر جو علم ہے وہ بلیک ہے۔ غازی عباس کا علم اس بات کا غماز ہے کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے، چونکہ ہم پر مسلط کر دی گئی ہے، تو اب ہم لڑیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، اب ہم لڑیں گے، نتیجہ کچھ بھی ہم لڑیں گے۔ تو وہاں بلیک علم ہے، اور امام حسین کا رنگ جو ہے وہ ریڈ ہے۔ تو جو میں مفلر استعمال کرتا ہوں یہ حسینی رنگ ہے، اس کا تعلق اس انقلاب سے، اس فکر سے نہیں ہے جو مال روڈ کی سڑکوں پر ہوا تھا جب لال لال لہرائے گا۔ تو اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ اس مفلر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں متعدد مرتبہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں، آج کے اس جائے ادب میں میں نے پھر سوچا کہ میں ایک دفعہ اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو ریڈ ہے یہ حسینی رنگ ہے، یہ جو لال رنگ ہے اس کا تعلق، اور حسین بھی ایک انقلاب کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ تو یہ جو فلسفہ ہے یہ حسینی فلسفے، یہی وجہ ہے کہ ان کے بیٹے سخی شہباز قلندر پر بھی یہی رنگ آپ کو چھایا نظر آتا ہے، یہی رنگ ان پہ آپ کو واضح نظر آتا ہے۔ تو میرا جو رنگ ہے یہ حسینی رنگ ہے۔ جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی بزرگ ہیں، انہوں نے ایک ایک رنگ چنا، جیسے نوشو پاک نے ایک رنگ چنا، جیسے کہلیاں والا شریف والوں نے، جیسے ہمارے سیفی بھائیوں نے چنا، جیسے تو میں نے یہ رنگ چنا ہے جو لال ہے اور حسینی رنگ ہے میرا۔ جب یہ میں نے ریڈ مفلر پہننا شروع کیا تو بہت سارے اعتراض آتے، شاید میں لیفٹ سائڈ کا جو انقلاب ہے اس کا حمایتی ہوں، اس وجہ سے کچھ دوستوں کا یہ تھا کہ چونکہ ان دنوں مال روڈ پہ لال لال لہرائے گا کی تحریک چل رہی تھی تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، انہوں نے سوچا کہ یہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں بالکل وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ میں اس لال انقلاب کا حامی نہیں ہوں جس نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی، اور جو کہا کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی، اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی۔ آزادی پہ یہ جس قسم کی آزادی چاہتے ہیں اس پہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی بول چکا ہوں۔ جن دنوں مار روڈ پہ یہ بزم سجی ہوئی تھی، یہ محفل سجی ہوئی تھی، محفل مجرا، ان دنوں میں اس پہ بولا تھا۔ تو پھر کبھی اس موضوع پہ بات کی تو ضرور بولوں گا۔ میں رنگوں پہ واپس آتا ہوں۔ رنگوں کی اپنی ایک زبان ہے، رنگوں کی اپنی ایک دنیا ہے۔ رنگ احساسات پہ، رنگ آپ کی کیفیات پہ، رنگ آپ کے جذبات پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایک رنگ چنتے ہیں۔ حضرات محترم، پچھلے دنوں کی بات ہے، میں اور میرے ایک دوست ایک گندے نالے کے پاس سے گزر رہے تھے، تو کسی بچے نے وہاں پہ ایک بڑا پتھر پھینکا، تو اس گندے پانی کے چھینٹے ہم پر پڑے۔ تو میرا دوست جو تھا وہ پانی کی تلاش میں تھا، اس پہ زیادہ پڑے تھے، وہ رک گیا، اس نے پانی کی تلاش میں تھا کہ میں پانی سے اپنے کپڑے صاف کروں۔ اچھا، جب پانی مل گیا اور اس نے کپڑے صاف کیے تو میرے ذہن میں ایک عجیب سوال تھا۔ میں نے اس پہ بہت سوچا، اس دوست سے تو میں نے بات نہیں کی، لیکن آج آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جو چھینٹے ہم پہ پڑے وہ بھی پانی کے تھے،
اور جس سے ہمارے تئیں کپڑے صاف ہوئے یا کپڑے پاک ہوئے وہ بھی پانی تھا۔ تو غور کیجئے گا یہ کہ جس نے کپڑے آپ کے ناپاک کیے وہ بھی پانی تھا، اور جس سے صاف ہوئے پاک ہوئے وہ بھی پانی۔ اب پانی جی سے میں سوال کروں ایک درویش کی لینگویج میں، پانی جی سے پوچھیں کہ پانی جی آپ ہی تو پاکی کے ضامن ہیں اور آپ ہی نے ناپاک کیا، تو یہاں تھوڑا سا آپ وضاحت فرمائیں گے پانی جی کہ یہ کیسے ہوا، آپ ناپاک کیسے ہوئے کہ آپ کے چند چھینڈے پڑے تو کپڑے تبدیل کرنے پڑتے ہیں یا دھونے پڑتے ہیں؟ تو پانی کا صرف رنگ بدلنے سے ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ جو نالے میں پانی تھا وہ کالے رنگ کا تھا، سیاہ تھا، میلا تھا، تو پانی کا رنگ بدلنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ کیا اس میں کوئی رنگ شامل کر دیا تو ناپاک ہو جاتا ہے؟ چونکہ آج ہم رنگ پہ بول رہے ہیں تو پانی جواب دے گا کہ پہلی بات تو میں اپنے اوریجن میں ایسا نہیں ہوں، میرے اوریجن کی طرف جانا ہے تو میرے ساتھ کبھی پہاڑی کی چوٹی کی طرف جانا، پہاڑ کی چوٹی پر میرا رنگ جو ہوتا ہے وہ روئی کے گالے سے زیادہ سفید ہوتا ہے، میں چاند کی کرنوں سے زیادہ اجلا اور دھلا ہوا ہوتا ہوں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، آپ نانگا پربت چلے جائیں، آپ کوہ قراقرم کی چوٹیوں کی طرف دیکھیں تو وہاں جو آپ کو پانی کا رنگ نظر آتا ہے وہ روئی کے گالے جیسا ہے، وہ دودھ کی طرح سفید ہے، وہ چاند کی چاندنی سے زیادہ اجلا رنگ نظر آتا ہے۔ تو پانی اوریجن میں کیا ہے؟ میں پانی پہ بات کر رہا ہوں جو گیسوں کا مرکب ہے، اس پہ بات نہیں ہو رہی۔ پانی جب اس نے گیسوں کے ملاپ سے پانی کی شکل لے لی، وہاں سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو پانی کا پہلا رنگ کیا ہے؟ جب گیسوں کے ملاپ سے پانی کا رنگ روئی کے گالے جیسا ہے۔ تو پانی جی سے پوچھا جائے کہ تو آپ تو بہت اجلے تھے، آپ تو چاندنی سے زیادہ نکھرے ہوئے تھے، آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ زمین پر اترے؟ پانی نے کہا کہ اگر میں زمین پر نہ اترتا تو زمین پیاسی رہ جاتی، بنجر رہ جاتی، تو یہ ضروری تھا کہ میں زمین پر اترتا۔ پانی جی زمین پر اترے۔ اب دیکھیے پانی جی جیسی جیسی زمین سے گزرتے گئے ان کا رنگ ویسا ہوتا گیا۔ پانی جی سرخی مائل زمین سے گزرے تو پانی کا رنگ سرخی مائل تھا، خاکستری رنگ کی زمین سے گزرے تو خاکستری رنگ تھا۔ جیسی جیسی زمین سے پانی جی گزرتے گئے پانی جی اس رنگ میں ڈھلتے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پانی سے ہم نے ایک اور چیز سیکھی، رنگ بدلنا، کہ جیسی زمین ہو، جیسی زمین سے گزریں ویسا رنگ ہونا چاہیے۔ ڈھنگ کی بات نہیں ہو رہی، رنگ کی بات ہو رہی۔ تو پانی جی مختلف رنگوں میں ڈھلے۔ جب پانی جی پہاڑ کی چوٹی پر تھے تو پانی جی چاندنی سے زیادہ نکھرے ہوئے تھے، دودھ کی طرح اجلے تھے۔ پانی جی جیسے ہی زمین پر ہے زمین کے رنگ میں رنگے گئے۔ اور پھر پانی جی سے پوچھا کہ پانی جی چلیں آپ نے پیاس بجھائی، آپ زمین کی پیاس بجھانے کے لیے، آپ انسانوں کی، چرند پرند کی پیاس بجھانے کے لیے آپ نے پہاڑی سے نیچے کا سفر کیا اور آپ کا رنگ تبدیل ہوا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ جو گندا رنگ ہوا، یہ جو میلا رنگ ہوا، یہ جو کالا رنگ ہوا اور وہ ناپاکی میں ڈلا، اس میں ڈلنا ضروری تھا کیا؟ تو پانی جی نے جواب دیا کہ اگر میں اس کیفیت میں نہ آتا، اس رنگ میں نہ آتا تو ساری دنیا ناپاک رہ جاتی، گندی رہ جاتی۔ لوگوں کی نجاست کو، ان کی ثقافت کو دور کرنے کے لیے، ان کا ثقیفپن دور کرنے کے لیے مجھے یہ رنگ لینا پڑا، مجھے رنگ بدلنا پڑا، مجھے میلا ہونا پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ کبھی مجذوبیت پہ غور کیجئے گا، جو مجذوب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اچھا مجذوب ہمارا وہ لوگ جو ایچیسن میں پڑھ رہے ہیں، جو بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں، میری اس بات کی انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ جو میرے دور کے لوگ ہیں، جب ہم ایک تختی کے ساتھ اسکول میں جایا کرتے تھے، ہمارے بستے میں ایک تختی ہوتی تھی اور ایک سلیٹی ہوتی تھی، ان لوگوں کو پتہ ہے۔ اچھا جو لوگ سلیٹی یوز کرتے تھے، استعمال کرتے تھے، جو لوگ تختی استعمال کرتے تھے، میری بات کا صرف ان کو ٹھیک سے سمجھ آئے گی۔ ایک تختی لکھنے کے لیے ایک ہمارے اسکول بیگ میں ہمارا وہ جو تھیلا ہوتا تھا اس میں ایک دوات ہوا کرتی تھی، اب اس میں سیاہی ہوتی تھی۔ اچھا اگر ہم سیاہی کو ویسے کھلا چھوڑ دیں تو وہ تو اس کی تو لیکیج ہوتی رہتی، تو اس میں ایک اسفنج ڈال دیتے تھے جو اس سیاہی کو جذب کر کے رکھتی تھی۔ سیاہی اس میں جذب رہتی تھی، جیسے ہی اس میں ہم قلم ڈبوتے تو قلم تار ہو جاتی۔ اب سمجھ آئی کہ وہ اسفنج جو تھا وہ اس کو سیاہی کو جذب کرنے کی کیفیت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، تو اسے جذب کر لیتا تھا سیاہی کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کا جو مجذوب ہوتا ہے، وہ ساری کثافتیں جو ہوتی ہیں، وہ جو ساری غلاستیں ہوتی ہیں، ان کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ میرا یہ بھی آج کا موضوع نہیں ہے، مجذوب کسی کی تقریر سن کے، کسی کی گفتگو سن کے پیدا نہیں ہوتے کہ میری گفتگو کے بعد آپ مجذوب بن جائیں گے اور آپ نے وہ معاشرے کی کثافتیں جو ہیں ان کو کشید کر لینا، ایسا ہوتا نہیں۔
تو میں ویسے عرض کر رہا تھا، تو پانی جی کی طرف دیکھیے، پانی کائنات کا سب سے بڑا مجذوب ہے. اگر جذب کی کیفیت کسی میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے تو وہ پانی ہے. پانی نے اپنا رنگ بدل لیا صرف یہ آپ کو پاک کرنے کے لیے، آپ کے کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے، آپ کی کثافت کو ختم کرنے کے لیے. تو پانی کا رنگ تبدیل ہوا. پانی چوٹی سے نکلا تو رنگ کچھ اور ہے، دھرتی پہ آیا رنگ کچھ اور ہے، سمندر میں گیا تو رنگ کچھ اور ہے. اور آپ نے کبھی غور کیا کہ جب ہم مثال دیتے ہیں کہ میرا ظرف سمندر کی طرح ہے، تو کبھی غور کیا یہ کیوں مثال دی جاتی ہے؟ یاد رکھیے گا، آپ کی زندگی میں ان گنت لوگ آتے ہیں، آپ کی زندگی میں نئے اور پرانے دوست ہوتے ہیں. میرے ایک دوست نے مجھے کہا، اس نے کہا جی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کی زندگی میں کبھی بھی جگہ نہیں بنا پاؤں گا، مجھے بہت وقت لگے گا. میں نے کہا جی اس کی وجہ؟ اس نے کہا آپ کی زندگی میں بہت سارے دوست اور میں تو نیا نیا آیا ہوں. میں نے انہیں جواب دیا، میں نے کہا جی آپ نے کبھی سمندر کو دیکھا؟ اس نے کہا انگنت مرتبہ دیکھا. میں نے کہا آپ نے سمندر کے کبھی ظرف کو دیکھا؟ کہنے لگا کیا مطلب، اس کا تو مجھے ادراک نہیں ہے. میں نے کہا سنیے، سمندر میں ان گنت ندی نالے دریا گرتے ہیں، ان گنت نہریں اس میں گرتی ہیں، اور ہر ایک کا رنگ مختلف ہوتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا سمندر میں جانے کے بعد سارے پانی ایک جیسے ہو جاتے ہیں، سارے نیلے ہوتے ہیں؟ سمندر کا یہ ظرف ہے کہ وہ سارے پانیوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے اور ایک رنگ کر دیتا ہے. آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ کون سے نالے کا پانی ہے، یہ کون سی ندی کا پانی ہے اور یہ کون سے دریا کا پانی ہے. سمندر کا ظرف ہے کہ وہ سب کو اپنا لیتا ہے، ایک جیسا رنگ دیتا ہے. یاد رکھیے جب آپ کی زندگی میں نئے لوگ آتے ہیں تو آپ کا ظرف سمندر کی طرح ہونا چاہیے. آپ سب کو ایک جیسی جگہ دیں اور سب کو نیلے رنگ میں رنگ لیں. یہ بھی ایک رنگ کی بات ہے، سمندر کا اپنا رنگ ہوتا ہے. تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ رنگوں کی اپنی ایک دنیا ہے. میں مفلر سے شروع ہوا اور میں سمندر کے پانی پہ آ گیا. تو یاد رکھیے گا کائنات کا سب سے خوبصورت رنگ جو ہوتا ہے وہ آپ کے محبوب کا رنگ ہوتا ہے. جب آپ اپنے محبوب کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں، جب آپ کے محبوب کا رنگ آپ پہ چڑھ جاتا ہے تو آپ کائنات کے سب سے خوبصورت انسان ہوتے ہیں. میں اس پہ بہت ساری بات کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ آپ مجھے ملامتی صوفی یا ملا نہ کہہ دیں، اس لیے میں رک جاتا ہوں. یاد رکھیے گا کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے. تو دعا کیا کریں اور اس کے لیے کوشش بھی کیا کریں کہ آپ پہ اللہ کے محبوب اور کائنات کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ جائے. کائنات میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی رنگ نہیں ہے. یہ رنگ جس پہ بھی چڑھا، وہ بلال تھے، وہ اویس کرنی تھے، وہ ابو بکر تھے، وہ عمر تھے، وہ عثمان تھے، وہ علی تھے، جس پہ بھی یہ رنگ چڑھا، آج تک ان کی روشنی ختم نہیں ہو رہی، آج تک ان کے اجالے ختم نہیں ہو رہے، آج تک ان کی گفتگو، ان کے قصے ختم نہیں ہو رہے. ہم مثالیں دے رہے ہیں ان کی. تو کائنات کا سب سے خوبصورت رنگ محبوب کا رنگ ہے. جس پہ محبوب کا رنگ چڑھا، آپ اپنے صوفیاء کی شاعری کو پڑھیں، ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ کس صوفی پر اس کے محبوب کا رنگ کیسے چڑھا. تو اس کے بعد پھر جو ان کی کیفیت ہوئی وہ آج ہمیں ان کی شاعری میں ملتی ہے. یاد رکھیے گا جس پہ محبوب کا رنگ چڑھ جائے وہ امر ہو جاتا ہے، کیونکہ کائنات کا سب سے خوبصورت رنگ محبوب کا رنگ ہے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھ پر بھی اللہ کے محبوب کا رنگ چڑھے، اور آپ کے لیے بھی یہی دعا کروں گا. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. میں کوشش کروں گا کہ اگلے کسی پروگرام میں ہم سارے رنگوں پہ بات کریں اور میں بتاؤں کہ کون کون سا رنگ کس زبان اور کس خاصیت کا حامل ہے، وہ طبیعت پر کیسے اثرات کرتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ حافظ.